बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस ख़ास वीडियो में तज़किरा करेंगे शब बारात का, जिस रात के हवाले से हमारे मुआशरे में बहुत से शुबहात पाए जाते हैं। बहुत सी बातें हैं जो इस रात से मंसूब हैं और आम इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इस रात की असल हकीकत क्या है, इस रात में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस हवाले से भी लोगों में कन्फ्यूजन पाई जाती है, क्योंकि बहुत सी बिदात और बेइतदालियाँ हैं जो इस रात के साथ जोड़ दी गई हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुरान व हदीस की रोशनी में आपको शब बारात की हकीकत से आगाह करें, ताकि आपके जहन में मौजूद तमाम शकूक व शुबहात दूर हो सकें। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है, ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि शब बारात क्या है। याद रहे कि शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब के मानी है रात और बारात के मानी है बरी होना। चूँकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कता ताल्लुक़ करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नुम से नजात पाते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं। दोस्तों, रिवायात में आता है कि जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बारात और दूसरी शब क़द्र। जिस तरह मोमिनों की ईदें ईद उल फितर और ईद उल अज़हा हैं, फरिश्तों की ईदें रात को इसलिए हैं कि वो रात को सोते नहीं, जबकि आदमी सोते हैं, इसलिए उनकी ईदें दिन में हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक की सूरह दुखान में इरशाद फरमाते हैं, हामीम, इस रोशन किताब की कसम, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में उतारा है। बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाले का काम जुदा जुदा फैसला कर दिया जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस रात से मुराद शब क़द्र है या शब बारात। तो इन आयात की तफसीर में हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाज़ दीगर मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि इस आयत में लैलतुल मुबारका से 15 शाबान की रात मुराद है। इस रात में ज़िंदा रहने वाले, फौत होने वाले और हज करने वाले सब के नामों की फहरिस्त तैयार की जाती है और इसकी तामील में ज़रा भी कमी बेशी नहीं होती। इस रिवायत को इब्ने जुरैर, इब्ने मंजर और इब्ने अबी हातिम ने भी लिखा है, अगरचे इसकी इब्तदा 15वीं शाबान की शब से होती है। दोस्तों, अलामा कर्तबी मालकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक कौल ये है कि इन अमूर के लौह महफूज से नकल करने का आगाज़ शब बारात से होता है और इख्तिताम लैलतुल क़द्र में होता है। दोस्तों, याद रहे कि इस आयत की तफसीर में कई अक़वाल हैं, लेकिन ज़्यादातर अक़वाल में इस रात का शाबान की 15वीं रात होना ही बयान हुआ है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए। इरशाद हुआ, आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो सब इस शब में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के आमाल उठाए जाते हैं और इसमें मुकर्ररा लोगों का रिज़्क उतारा जाता है। दोस्तों, मिशकात शरीफ की ये रिवायत भी यही बताती है कि कुरान पाक की आयत में जिस रात को फैसलों की रात कहा है वो रात 15वीं शाबान की रात है और इसी को शब बारात कहा जाता है। इसी रात के हवाले से हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्तों पर कब्ज़ करना। तो इस शब में लोगों के हालात ये होते हैं कि कोई बागों में दरख्त लगाने की फ़िक्र में होता है, कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होता है, कोई कोठी बंगला बनवा रहा होता है, हालांकि उनके नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखे जा चुके होते हैं। इसी तरह हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की ज़िंदगी मुनक़ता करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है, यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। दोस्तों, मालूम हुआ कि इंसान की मौत और उसके रिज़्क के फ़ैसले, जो कि उसकी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले हैं, वो इस रात में किए जाते हैं और मुतल्लिका फ़रिश्तों को इन फ़ैसलों के बारे में बता दिया जाता है। दोस्तों, शब बारात की एक बड़ी ख़ुसूसियत ये है
کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 اشخاص کے سوا سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک کینہ پرور اور دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ دوستو، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے عام مغفرت ہوتی ہے اور اسی مغفرت کی وجہ سے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، کیونکہ گناہوں سے مغفرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے خلاصی اور برات ہو گئی۔ ان روایات میں کچھ لوگوں کی مغفرت نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، یہ کون لوگ ہوں گے اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ اس رات کو رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے، جیسا کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورتوں اور مشرک کے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزاق سے مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ دوستو، آپ نے قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ ملاحظہ کیا کہ شب برات کیا ہے۔ قرآن اور احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات رحمت کی رات ہے، یہ رات فیصلوں کی رات ہے، جس میں انسان کی زندگی کے اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ دوستو، شب برات کی اصل حقیقت کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں شب برات کی بدعت کا۔ دوستو، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے میں شب برات کے حوالے سے ایسی بدعات پائی جاتی ہیں جن کی نقل و عقل میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان بدعات میں سے چند بدعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتے ہیں تاکہ آپ خود کو ان بدعات سے دور رکھ سکیں۔ ان بدعات میں ایک بدعت چراغاں کرنا اور پٹاخے چھوڑنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ بری رسم سوائے پاکستان کے دیگر اسلامی ممالک میں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ رسم ہندوؤں سے وراثت میں ملی ہے۔ آتش بازی ہندوؤں کی رسم دیوالی کی نقل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آتش پرست مجوسیوں سے بھی مشابہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، یعنی اس کا مجھ سے اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دوستو، اب خود ہی سوچ لیں کہ ہم اس طرح کے بدعات میں ملوث ہو کر کن کی مشابہت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس رسم میں ایک تو ہندوؤں اور مجوسیوں کی مشابہت ہے اور دوسرا اس میں اسراف اور تبذیر ہے۔ لاکھوں روپے آگ کی نظر ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسی رقم کو معاشرے کے غرباء اور مساکین کی فلاح و بہبود میں لگایا جا سکتا ہے۔
مسلمان کے لیے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اس مبارک رات کو پٹاخے پھٹا کر، آتش بازی کر کے اور فضول اور لغو کاموں میں گزار دیتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ کام شریعت کے خلاف ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے اور ان میں غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ یاد رہے کہ آتش بازی چاہے شب بارات پر ہو یا کسی دوسرے موقع پر ایک شیطانی فعل ہے اور ممنوع ہے، اس لیے اس فعل سے دور رہنا چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس رات میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں، کیونکہ اس رات میں رحمت خداوندی ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتی ہے اور ہر منگتے کی جھولی کو بھر دینے پر مائل ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس رات کو غفلت میں اور لغو باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس رات شب بیداری کا اہتمام کرے۔ شب برات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی ہے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان پہلے گزر چکا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ دوستو، اس رات کی مزید بدعات کیا ہیں، اس پر مزید بات بھی کریں گے، لیکن یہاں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے تو غور سے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو مبعوث کرنے کا مقصود بندگی ہے، مگر ہم اپنے مقصد تخلیق کو دنیاوی مصروفیات اور مادی محبت کی وجہ سے فراموش کر چکے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف عدم توجہ، عبادات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہمارے سینوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اپنی اصل کھو دینے اور اپنے مقصد کو بھول جانے کا احساس بھی ہمارے اندر موجود نہیں۔ احساس کا خاتمہ اور قدر و قیمت سے لا علمی آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرتی چلی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں خاص ایام کا انعقاد احساس کو زندہ کرنے کا باعث بنتا ہے تاکہ احکامات الہیہ کو بجا لایا جائے۔ یاد رہے کہ شب برات بھی ان خاص ایام کے قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے جس میں احساس ضیاء کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا پیغام الہی لعلکم یتذکرون، لعلکم یتفکرون کی صورت میں ہر وقت بلند ہو رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ برات کے معنی ہے نجات اور شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات، اور یاد رکھیں گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے، اس لیے یہ رات مسلمانوں کے لیے گریہ وزاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ دوستو، اس رات کے بارے میں ابو قاسم مخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرات، لیلۃ الصق، لیلۃ الرحمہ، اور کہا گیا کہ اس کو شب برات اور شب صق اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے اور لیلۃ القدر کے درمیان 40 راتوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اور شب برات کے بارے میں یہ بھی قول ہے کہ یہ رات 5 خصوصیتوں کی حامل ہوتی ہے۔ اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس میں شفاعت کا اتمام ہوتا ہے، اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہراً زیارتی فرماتا ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 شعبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر 14ویں رات کو دعا مانگی تو آپ کو 2/3 امت عطا فرمائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دی گئی۔ اسی طرح امام بغوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ دوستو، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ رات انسان کی زندگی کے اہم فیصلوں کی رات ہے اور اس رات میں بندوں کو بخشش ہوتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منشور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ دوستو، اس روایت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو نہ صرف 14-15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے بلکہ شعبان کے پورے مہینے میں اپنی عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ بھی بتلا دی کہ جب انسان کی زندگی کے اہم فیصلے ہوتے ہیں، اس کی موت کا فیصلہ ہو رہا ہو، تو اس وقت اگر انسان اللہ کی عبادت میں مصروف ہو تو یہ اس کے لیے سعادت کا سبب بن سکتا ہے۔ دوستو، امام بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلا تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، اے حمیرہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ کے طویل سجدے نے مجھے وصال کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ دوستو، ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شب برات بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کے گورکھ دھندوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے اپنے رب کی طرف بلاوا ہے اور اسے منانے کی رات ہے۔ جب کوئی شخص کما حق کو ہو اس رات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بسر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، گناہوں سے بھرا دامن ذکر الہی سے صاف کرتا ہے، تو یہ رات اس کے لیے بہت سے انعام و اکرام لاتی ہے۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ رعد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اگر انسان احسن طور پر اس رات کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت کے آنسو بہائیں اور نالہ و فریاد کریں، اپنے صغائر و کبائر گناہوں کے لیے معافی کا خواستگار بنے، تو اس کی بدحالی خوشحالی اور تنگی آسانی میں بدل سکتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بے حد گناہ گار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی، مگر نیت و ارادہ کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچایا گیا۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضل امت کا ایک گناہ گار اور سرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ دوستو، شب برات ہمیں اس عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ ہم اس رات محاسبہ نفس، توبہ، تجدید عہد کے ذریعے دنیاوی و اخروی فلاح کا سامان تیار کریں۔ دوستو، اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے اور عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ ہم آئے روز اپنے بہت سے عزیز و اقارب اور دوست احباب کو کل نفس ذائقۃ الموت کے ارشاد کے مطابق اپنے سے رخصت کرتے ہیں۔ ان کا رخصت ہونا اصل میں ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ دوستو، حقیقت میں شب برات دنیا و آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف ایک علام ہے۔ حب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ شب برات ہمارے لیے ایک الٹیمیٹم ہے کہ اس رات اللہ کی یاد میں اشکبار ہوں۔ یہ رات اللہ کے فیوز و برکات کا بحر بے کراں ہے،
जिसमें गौता जन होकर अपने मन को सैराब किया जा सके। लेकिन आज के दौर में हम इसके बरक्स इस रात को पटाखों और आतिशबाजी जैसे कामों की नज़र कर देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको शब बारात की हकीकत के बारे में इल्म हुआ होगा। अब कुछ बात करते हैं माह शाबान की और शब बारात में की जाने वाली बेइतदालियों की। दोस्तों, याद रहे कि माह शाबान एक बाबरकत महीना है। शाबान अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ शौब से बना है, जिसके मानी फैलने के आते हैं, और चूंकि इस महीने में रमज़ानुल मुबारक के लिए खूब भलाई फैलती है, इसी वजह से इस महीने का नाम शाबान रखा गया है। रिवायात बताती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अक्सर हिस्से में रोज़े रखते थे। चुनाचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे एहतमाम के साथ रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी पूरे महीने के रोज़े रखे हों, और मैंने नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में शाबान से ज़्यादा नफली रोज़े रखते हों। एक और हदीस में फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम महीनों से ज़्यादा ये बात पसंद थी कि शाबान के रोज़े रखते रखते रमज़ान से मिला दें। इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान और रमज़ान के सिवा लगातार 2 महीने रोज़े रखते हुए कभी नहीं देखा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के पूरे महीने के साथ साथ शाबान के भी तकरीबन पूरे महीने के रोज़े रखते थे और बहुत कम दिन नागा फरमाते थे। दोस्तों, माह शाबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा नफली रोज़े रखने के कई असबाब और कई हिकमतें बयान की गई हैं। अल्लामा मुहिब तिबरी ने 6 हिकमतें बयान फरमाई हैं, जिनमें से 4 हिकमतें वो हैं जिनकी तरफ अहादीस में भी इशारा किया गया है, और इन्हीं के बारे में आपको मुख्तसर तौर पर बताते हैं। पहली हिकमत रमज़ान की ताज़ीम और रूहानी तैयारी है। जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, रमज़ानुल मुबारक के बाद अफजल रोज़ा कौन सा है? इरशाद फरमाया, रमज़ान की ताज़ीम के लिए शाबान का रोज़ा। यानी रमज़ानुल मुबारक की अज़मत, उसकी रूहानी तैयारी के लिए ये रोज़े बड़ी अहमियत रखते हैं, और फरमाते हैं कि शाबान के इन रोज़ों को रमज़ान के रोज़ों से वही निस्बत है जो फ़र्ज़ नमाज़ों से पहले पढ़े जाने वाले नवाफिल को फ़र्ज़ों से होती है। जैसा कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान का महीना रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है। लोग इसकी फजीलत से गाफिल हैं, हालांकि इस महीने में बंदों के आमाल परवरदिगार आलम की जानिब उठाए जाते हैं। लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरा अमल बारगाह इलाही में इस हाल में पेश हो कि मैं रोज़ेदार हूँ। दोस्तों, यहाँ हमें अपने बारे में थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो जानते हैं कि शाबान में हमारे अमाल अल्लाह के हजूर पेश होते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद में इसलिए रोज़ों का एहतमाम करते हैं ताकि अल्लाह के सामने जब पूरे साल का अमाल नामा पेश हो तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। दोस्तों, क्या आज से पहले आप ये बात जानते थे कि शाबान के महीने में अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाबान के रोज़ों की तीसरी हिकमत मरने वालों की फहरिस्त का मलाकुल मौत के हवाले होना है। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, आप माह शाबान में इस कसरत से रोज़े क्यों रखते हैं? इरशाद फरमाया, इस महीने में हर उस शख्स का नाम मलाकुल मौत के हवाले कर दिया जाता है जिनकी रूहें इस साल में कब्ज़ की जाएंगी। लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरा नाम इस हाल में हवाले किया जाए कि मैं रोज़ेदार हूँ। और चौथी हिकमत हर महीने के 3 दिन के रोज़ों का जमा होना है। दोस्तों, रिवायात से साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन हर महीने 3 दिन यानी अयाम बैज़ 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े रखते थे। दोस्तों, बयान की गई अहादीस से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई हिकमतों की वजह से शाबान में कसरत के साथ रोज़े रखते थे। इसके साथ साथ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आधा शाबान बाकी रह जाए तो रोज़े मत रखो। उलमा ने इसका ये मतलब बयान किया है कि इस हदीस शरीफ में ममानियत उन लोगों के लिए है जिनको रोज़ा कमज़ोर करता है। ऐसे लोगों को इस हदीस शरीफ में ये हुक्म दिया गया कि निस्फ शाबान के बाद रोज़े मत रखो, बल्कि खाओ पियो और ताकत हासिल करो ताकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े कुव्वत के साथ रख सको।
اور دیگر عبادات نشاط کے ساتھ انجام دے سکو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ طاقتور تھے، روزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزوری لاحق نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھتے تھے، اور امت میں سے جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں اور روزے ان کو کمزور نہیں کرتے، وہ بھی نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں۔ ممانعت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ماہ شعبان کے روزے صحیح روایات سے ثابت ہیں، جیسا کہ تفصیل ہم نے آپ کو بتائی، لہٰذا شعبان کے کم از کم پہلے نصف حصے میں روزے رکھنے چاہیے اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ روزے نفلی ہیں، نہ رکھنے پر کوئی مواخذہ نہیں۔ دوستو یہ تھا تذکرہ شعبان کے مہینے کا اور اس مہینے کے روزوں کا۔ ہم بات کر رہے تھے شب بارات کی، جو کہ ماہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب بارات کو شب بارات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں 2 قسم کی بارات ہوتی ہے۔ ایک بارات تو بدبختوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، دوسری بارات خدا کے دوستوں کو ذلت و خواری سے ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین پر عید کے 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان پر 2 راتیں شب برات اور شب قدر عید کی راتیں ہیں۔ مسلمانوں کی عید دن میں رکھی گئی کیونکہ وہ رات میں سوتے ہیں، اور فرشتوں کی عید رات میں رکھی گئی کیونکہ وہ سوتے نہیں۔ دوستو یاد رہے کہ احادیث میں شب برات کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، اور شب برات کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ شب برات کے فضائل تو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ اس روایت میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اترتے ہیں یعنی متوجہ ہوتے ہیں نصف شعبان کی رات میں، پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ دوستو حدیث میں لفظ مشاہن استعمال ہوا، اس کی ایک تفسیر اس بدعتی سے بھی کی گئی ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ راہ اپنائے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں زانیہ بھی آیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں رشتہ داری توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی بھی آیا ہے۔ اور بعض روایات میں اشعار، ساحر، کاہن، راف اور طبلہ بجانے والا بھی آیا ہے۔ دوستو مختلف احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عام مغفرت کی اس مبارک رات میں 14 قسم کے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ 14 لوگ یہ ہیں: نمبر 1 مشرک، کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا ہو۔ نمبر 2 بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا۔ نمبر 3 اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا۔ نمبر 4 زانی و زانیہ۔ نمبر 5 رشتہ داری توڑنے والا۔ نمبر 6 ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا۔ نمبر 7 ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 8 شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے نشہ کرنے والا۔ نمبر 9 اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل۔ نمبر 10 جبرن ٹیکس وصول کرنے والا۔ نمبر 11 جادوگر۔ نمبر 12 ہاتھ کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا۔ نمبر 13 ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا۔ اور نمبر 14 طبلہ اور باجا بجانے والا۔ دوستو اب ہمیں خود ہی اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ آیا بیان کیے گئے عیبوں میں سے کسی عیب میں ہم مبتلا تو نہیں ہیں؟ اگر ہم عیبوں میں سے کسی ایک عیب کا بھی شکار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، گزری زندگی پر توبہ کریں اور آئندہ کے لیے یہ عزم کریں کہ ان گناہوں سے دور رہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں یہ عیب موجود ہوئے اور ہم نے توبہ نہ کی تو پھر ہم اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائیں گے۔ دوستو شب برات کے حوالے سے ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ شب برات میں کیا 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 جائے۔ تو دوستو یہ بات تو آپ اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ شب برات ایک بابرکت اور عظمت والی رات ہے، اور اکثر بلاد اسلامیہ کے دیندار حلقوں میں ہر زمانے میں اس رات کے اندر عبادت، دعا اور استغفار کا خصوصی اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس خاص موقع پر کن کاموں کو کس طریقے پر کرنا چاہیے اور کن امور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوستو اس سلسلے میں چند باتیں پیش نظر رہنی چاہیے اور وہ ضروری ہیں۔ یاد رہے کہ نفلی عبادت تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے،
لہٰذا شب برات کی عبادت بھی گھر میں کریں، مسجد میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بناؤ، یعنی نوافل گھر میں ادا کرو، اور ان کو قبرستان نہ بناؤ کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ دوستو یہ بھی بات یاد رہے کہ اس رات میں اسی طرح شب قدر میں بھی عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، ذکر و تلاوت، نفل نماز، صلاۃ التسبیح وغیرہ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ اتنا بیدار رہنا صحیح نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ رات بھر نوافل ادا کرے اور فجر کی نماز قضا کر دی جائے۔ دوستو ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ پورے سال فرض نماز کا اہتمام کیا جائے، صرف شب برات میں نفلی عبادت کر کے اپنے کو جنت کا مستحق سمجھنا باطل خیال ہے۔ دوستو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایک مخصوص طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو جو نمازیں قضا ہو گئیں وہ سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ بات بالکل بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی ایسا ممکن ہے۔ اس کے علاوہ شب برات میں فضول گپ شپ میں شب بیداری کرنا، گلیوں، چوراہوں اور ہوٹلوں میں وقت گزارنا بالکل بے سود ہے، بلکہ نیکی بربادی گناہ لازم کا مصداق ہے۔ دوستو شب برات کے حوالے سے ایک اہم امر قبرستان جانے کا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے حدیث گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے، مگر واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل اس قدر خفیہ تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اپنے جانے کو مخفی رکھا، اور کسی بھی صحابی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے، اور بعد میں بھی کسی صحابی کو اس عمل کی ترغیب دینا ثابت نہیں۔ اس لیے شب برات میں ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جانا، اس کو شب برات کا جزو لازم سمجھنا، راتوں میں روشنی کا اہتمام کرنا، یہ دین میں زیادتی اور غلو ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بغیر کسی اہتمام اور پابندی کے قبرستان جانا چاہیے۔ دوستو شب برات کی عبادات کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی گئی روایت پر عمل کرتے ہوئے امت میں 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا معمول رہا ہے۔ اگرچہ محدثین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کے روزے کو نہ تو سنت قرار دینا مناسب ہے اور نہ بدعت، البتہ اس کو مستحب کہا جائے گا، کیونکہ ایک ضعیف حدیث میں اس کی فضیلت مذکور ہے اور فضائل میں ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ ماہ شعبان کے اکثر حصے کے روزے رکھے جائیں، یہ نہ ہو سکے تو ماہ شعبان کے نصف اول کے روزے رکھے جائیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 شعبان کے روزے رکھے جائیں، اور اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 15 شعبان کا روزہ تو رکھ ہی لیجئے، یہ روزہ بھی انشاءاللہ موجب اجر ہوگا۔ دوستو یہ تھیں چند اہم باتیں جو کہ شب برات کے حوالے سے تھیں۔ اب تذکرہ کرتے ہیں شب برات کی چند خرافات کا، جن سے اجتناب ضروری ہے، جن سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یاد رہے کہ ایسے تمام اعمال جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ اعمال خلاف سنت ہیں، تو ایسے تمام اعمال بدعت و خرافات اور بے اصل ہیں، ان کی شریعت اسلامیہ میں قطعاً گنجائش نہیں۔ ان بدعات اور خرافات کی طرح مختصر طور پر ہم پہلے بھی آپ کی توجہ دلا چکے ہیں، لیکن یہاں پر ان بدعات کا تفصیلی تذکرہ کیا جا رہا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ ان خرافات میں سر فہرست آتش بازی ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ شب برات کی بدعات و خرافات میں سب سے بدترین اور ملعون رسم آتش بازی ہے، جو آتش پرستوں اور کفار و مشرکین کی نقل ہے۔ اس شیطانی رسم میں ہر سال مسلمانوں کی کروڑوں کی رقم اور گاڑی کمائی آگ میں جل جاتی ہے۔ بڑی دھوم دھام سے آگ کا یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، گویا ہم خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی اور عبادت و استغفار کا تحفہ پیش کرنے کی بجائے اپنے پٹاخے اور آگ پیش کرتے ہیں۔ دوستو واضح رہے کہ آتش بازی کی یہ بدترین رسم 3 بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا گناہ اسراف اور فضول خرچی۔ قرآن کریم میں اپنی کمائی فضولیات میں خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ آتش بازی کر کے ہم لوگ اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں یا شیطان کو۔ دوسرا گناہ کفار و مشرکین کی مشابہت ہے۔ دوستو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اور ان کے طور طریق اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ مگر افسوس ہے ہماری زندگی پر کہ ہر چیز میں آج ہم کو غیروں کا طریقہ ہی پسند ہے اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے نفرت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوستو، آتش بازی میں تیسرا گناہ دوسروں کو تکلیف دینا ہے۔ خود ہی سوچ لیں کہ جب پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں تو اس کی آواز سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ہر شخص جانتا ہے، جبکہ ہمارا مذہب اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن آدمی سے کسی بھی شخص کو، مسلم ہو یا غیر مسلم، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح معنی میں مومن وہ شخص ہے جس سے تمام لوگ اپنی جانوں اور مالوں پر مامون اور بے خوف و خطر رہیں، یہاں تک کہ جانوروں کو تکلیف دینا بھی انتہائی مذموم، شدید گناہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، حاصل کلام یہ ہے کہ صرف آتش بازی کی ایک رسم کئی بدترین اور بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے جو کسی بھی طرح مسلم معاشرے میں رواج پانے کے لائق نہیں۔ شب برات کے موقع پر بھی اور اس کے علاوہ بھی ہمیں آتش بازی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ شب برات کے خرافات میں ایک چراغاں کرنا بھی شامل ہے۔ شب برات کے موقع پر بعض لوگ گھروں، مسجدوں اور قبرستانوں میں چراغاں کرتے ہیں، یہ بھی اسلامی طریقے کے خلاف ہے اور غیر مسلموں کے تہوار دیوالی کی نقل اور مشابہت ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ چراغاں کی رسم کا آغاز یحییٰ بن خالد برمکی سے ہوا ہے، جو اصلاً آتش پرست تھا۔ جب وہ اسلام لایا تو اپنے ساتھ یہ آگ اور چراغ کی روشنی بھی لایا، جو بعد میں مسلم سوسائٹی میں داخل ہو گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا۔ اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے یہ رسم ہم نے اسلام میں داخل کر لی اور غیروں کی نقالی کرنے لگے، جبکہ غیروں کی نقل و مشابہت پر سخت وعید آئی ہے، جس کو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس لیے چاہیے کہ اس خرافاتی عمل سے بھی اجتناب کیا جائے۔ دوستو، شب برات کے بدعات و خرافات میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ شب برات میں بعض لوگ حلوہ بھی پکاتے ہیں، حالانکہ اس رات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ آیات کریمہ، احادیث شریفہ، صحابہ کرام کے آثار، تابعین و تبع تابعین کے اقوال اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں اس کا تذکرہ اور ثبوت نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ شیطان نے یہ سوچا کہ اس رات میں عبادت و استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ لاتعداد لوگوں کی مغفرت فرمائے گا اور ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، تو مجھ سے یہ بات کیسے برداشت ہوگی؟ اس لیے اس نے مسلمانوں کو ان خرافات میں پھنسا کر سنت طریقے سے دور کر دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ یہ بات بالکل من گھڑت اور بے اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے اور غزوہ احد ماہ شوال میں پیش آیا تھا، جبکہ حلوہ شعبان میں پکایا جاتا ہے۔ دانت ٹوٹنے کی تکلیف ماہ شوال میں اور حلوہ کھایا گیا 10 مہینے بعد شعبان میں، کس قدر بےہودہ اور باطل خیال ہے۔ دوستو، بعض معاشروں میں یہ رسم بھی پائی جاتی ہے، شب برات کے موقع پر گھروں کی لپائی پتائی اور نئے کپڑوں کی تبدیلی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ نیز گھروں میں اگربتی جلاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، ان کے استقبال میں ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل فاسد اور مردود ہے، یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں، لہٰذا ان بدعتوں سے بھی احتراز لازم ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ بعض معاشروں میں مسور کی دال پکانا بھی ایک بےہودہ رسم ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ تمام رسمیں خرافات اور بے اصل ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہماری کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا، مگر جو انکار کرے گا اور بات نہیں مانے گا وہ جنت سے دور رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کون کر سکتا ہے؟ ارشاد ہوا، جو شخص میری اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا اس نے گویا انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات و خرافات سے حفاظت فرما کر اتباع سنت کے جذبے سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، شب برات کے خرافات اور بدعات کا یہ ذکر انتہائی اہم ہے، اس لیے اکثر لوگ ان بدعات کو ثواب سمجھ کر رہے ہوتے ہیں،
جو کہ اور بھی زیادہ خطرے کی بات ہے۔ انسان جب کسی کام کو گناہ سمجھتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی اس سے توبہ ضرور کرتا ہے، لیکن جس کام کو انسان گناہ ہی نہیں سمجھے گا بلکہ اس کو ثواب سمجھے گا تو اس سے توبہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور ایسا ہماری کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ ہم علماء سے ان باتوں کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہر کوئی دیکھا دیکھی کسی بھی کام میں لگ جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی کام کرے پہلے کسی عالم یا مفتی سے اس کے بارے میں پوچھ لے کہ یہ کام کرنا کیسا ہے، آیا شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں، اور جب تصدیق ہو جائے کہ یہ کام شریعت کے مطابق درست ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے تو اس کے بعد اس کام کو کرنا چاہیے۔ دوستو، یہاں پر شب برات میں ہونے والے چند مزید بدعات سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ان کو بھی اپنے دماغ میں نوٹ کر لیں تاکہ آپ ان بدعات سے بھی خود کو دور رکھ سکیں۔ 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر غسل کرنا، 15 شعبان کی مناسبت سے قبروں کی صفائی ستھرائی کرنا، 15 شعبان کی رات کو بیوہ خاتون کا اپنے مرے ہوئے خاوند کے لیے بن سنور کر بیٹھنا، گھر کے اندر کسی حصے میں بستر لگانا اس نیت سے کہ مردے کی روح آ کر آرام کرے گی، مرے ہوئے شخص کی خاطر اس کی پسند کے مطابق دسترخوان گھر کے ایک حصے میں چننا اس نیت سے کہ روح آ کر کھائے گی، قبروں پر رات میں جا کر نعرہ تکبیر بلند کرنا، 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر قبر کی زیارت کو جانا، 15 شعبان کی رات کو ہزاری صلات ادا کرنا، 15 شعبان کی رات کی مناسبت سے قرآن کی تلاوت کرنا، 15 شعبان کی رات کو مسجد میں اکٹھا ہو کر اجتماعی عبادت کرنا، محلے کے امام کو ہر گھر سے اپنے مرے ہوئے کسی عزیز کے نام پر روپے، پیسے اور عمدہ پکوان کے ساتھ الوداع کرنا، 15 شعبان کی رات کو شب قدر نام دینا جس کا ثبوت کتاب و سنت میں کہیں نہیں، 15 شعبان کی رات کو کسی خصوصی دینی مجلس کا اہتمام کرنا، 15 شعبان کے دن کو خصوصی روزہ رکھنا اور پورے ماہ کسی اور دن روزہ نہ رکھنا، 15 شعبان کی مناسبت سے آپس میں ہدیہ اور تحفے کا بدلاؤ، بجلی اور کمکموں کا خوب اہتمام کرنا، صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا، 15 شعبان کی رات کی مناسبت سے علماء کرام کی دعوت کرنا اور کھانے سے فارغ ہو کر اجتماعی شکل میں میزبان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ دوستو، یہ تمام بدعات ایسی ہیں جن سے بچنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان بدعات میں پڑھ کر اس مبارک رات میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائیں۔ حالانکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتی تھیں کہ بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ہزاروں بکریوں کی تعداد کا کوئی شمار نہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی بے شمار لوگوں کی اس رات میں مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن دوستو، اس مبارک رات میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ کن گناہوں اور عیبوں کی وجہ سے ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس رات میں خود کو ہر طرح کی خرافات سے دور رکھ کر اللہ کی رحمت کا اور مغفرت کا امیدوار رہے۔ اگر آپ نے خود کو ان گناہوں اور ان خرافات سے بچا کر اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت فرما دے گا۔ دوستو، آخر میں اللہ رب العزت سے مناجات کے چند کلمات بیان کرتے ہیں۔ ممکن ہو تو شب برات میں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی جائے۔ مناجات کے لیے دعائیہ کلمات ملاحظہ فرمائیں اور کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کیجیے گا۔ کوئی ایک آمین بھی قبول ہو گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اے معبود برحق، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری دعا سن، جب میں تجھے پکاروں تو میری پکار کو سن، جب میں تجھ سے مناجات کروں تو مجھ پر توجہ فرما کہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، اپنی بے چارگی تجھ پر ظاہر کر رہا ہوں، تیرے سامنے نالہ و فریاد کرتا ہوں اس ثواب کی امید میں جو تیرے ہاں ہے، اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، تو میری حاجت سے آگاہ ہے اور تو میرے باطن سے باخبر ہے۔ دنیا اور آخرت میں میری حالت تجھ پر مخفی نہیں۔ میرے معبود، اگر تو نے مجھے محروم کیا تو پھر کون ہے جو مجھے رزق دے گا، اور اگر تو نے مجھے رسوا کیا تو پھر کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ میرے معبود، میں تیرے غضب اور تیرے عذاب نازل ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرے معبود، اگرچہ میں تیری رحمت کے لائق نہیں، پس تو اس چیز کا اہل ہے
کہ مجھ پر اپنے عظیم تر فضل سے عطا و عنایت فرمائے۔ میرے معبود، گویا میں خود تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تجھ پر میرے حسن اعتماد اور توکل کا سایہ پڑ رہا ہے، بس تو نے وہی کچھ کیا جو تیری شان کے لائق ہے، اور تو نے مجھے اپنے دامن عفو میں لے لیا۔ میرے معبود، اگر تو مجھے معاف کرے تو کون ہے جو اس کا تجھ سے زیادہ اہل ہو۔ میرے معبود، ایام زندگی میں تیرا احسان ہمیشہ مجھ پر ہوتا رہا، بس بوقت موت اسے مجھ سے قطع نہ فرما۔ میرے معبود، میں مرنے کے بعد تیری عمدہ التفات سے کیوں کر مایوس ہوں گا، جبکہ میں نے اپنی زندگی میں تیری طرف سے سوائے نیکی کے کچھ اور نہیں دیکھا۔ میرے معبود، میرے امور کا اس طرح ذمہ دار بن جو تیری شایان ہے، اور مجھ گناہگار پر اپنے فضل سے توجہ فرما جسے نادانی نے گھیر رکھا ہے۔ میرے معبود، تو نے دنیا میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی، جبکہ میں آخرت میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کا زیادہ محتاج ہوں۔ اے اللہ، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے گناہ اپنے نیک بندوں میں سے کسی پر ظاہر نہیں کیے، بس روز قیامت بھی مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ فرما۔ اے اللہ، تیری عطا میری امید پر چھائی ہوئی ہے، اور تیرا عفو میرے عمل سے برتر ہے۔ یا اللہ، اپنی ملاقات سے مجھے شاد فرما جس روز تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرے گا۔ یا اللہ، تیری حضور میری عذر خواہی اس شخص کی طرح ہے جو قبول عذر سے بے نیاز نہیں، بس میرا عذر قبول فرما۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے کہ جس کے سامنے گناہگار عذر خواہی کرتے ہیں، میرے مولا میری حاجت رد نہ فرما، میری طمع میں مجھے نا امید نہ کر، اور میں تجھ سے جو امید رکھتا ہوں اسے قطع نہ کر۔ میرے اللہ، اگر تو میری خواری چاہتا تو میری رہنمائی نہ فرماتا، اور اگر تو میری رسوائی چاہتا تو میری پردہ پوشی نہ کرتا۔ میرے اللہ، میں یہ گمان نہیں کرتا کہ تو میری وہ حاجت پوری نہ کرے گا جو میں عمر بھر تجھ سے طلب کرتا رہا ہوں۔ یا اللہ، حمد بس تیرے ہی لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ پے در پے اور بے انتہا، جو بڑھتی جاتی ہے اور کم نہیں ہوتی، جو تجھے پسند ہے اور تجھے بھلی لگتی ہے۔ یا اللہ، اگر تو میرے جرم پر پکڑے گا تو میں تیری بخشش کا دامن تھام لوں گا، اگر مجھے گناہ پر پکڑے گا تو میں تیری پردہ پوشی کا سہارا لوں گا، اور اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو میں اہل جہنم کو بتاؤں گا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ یا اللہ، اگر تیری اطاعت کے سلسلے میں میرا عمل کم تر ہے تو بھی تجھ سے بخشش کی امید رکھنے میں میری آرزو بہت بڑی ہے۔ میرے اللہ، کس طرح میں تیری درگاہ سے مایوسی میں خالی ہاتھ پلٹ جاؤں، جبکہ میں تیری عطا سے توقع رکھتا ہوں کہ تو مجھے رحمت و بخشش کے ساتھ پلٹائے گا۔ یا اللہ، ہوا یہ کہ میں نے تجھے فراموش کر کے اپنی زندگی برائی میں گزاری، میں نے اپنی جوانی تجھ سے دوری اور غفلت میں گنوائی۔ میرے اللہ، تیرے مقابل جرت کرنے کے دوران میں ہوش میں نہ آیا اور تیری ناخوشی کے راستے پر چلتا گیا۔ پھر بھی یا اللہ، میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور تیرے ہی لطف و کرم کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوں۔ یا اللہ، میں وہ بندہ ہوں جو خود کو تیری طرف کھینچ لایا ہے، میں تجھی سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ معاف کر دینا تیرے لطف و کرم کا خاصہ ہے۔ یا اللہ، میں جنبش نہیں کر سکتا تاکہ تیری نافرمانی کی حالت سے نکل آؤں، مگر جیسا تو چاہے میں ویسا ہی بن سکتا ہوں۔ بس میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مہربانی میں داخل کیا، اور میں تجھ سے جو غفلت کرتا رہا ہوں میرے دل کو اس سے پاک کر دیا۔ یا اللہ، مجھ پر وہ نظر کر جو تجھے پکارنے والے پر کرتا ہے، تو اس کی دعا قبول کرتا ہے، پھر اس کی یوں مدد کرتا ہے گویا وہ تیرا فرما بردار تھا۔ اے قریب کہ جو نافرمان سے دوری اختیار نہیں کرتا، اور اے بہت دینے والے جو ثواب کے امیدوار کے لیے کمی نہیں کرتا۔ یا اللہ، مجھے وہ دل دے جس میں تیرے قرب کا شوق ہو، وہ زبان عطا فرما جو تیرے حضور سچی رہے، اور وہ نظر دے جس کی حق بینی مجھے تیرے قریب کرے۔ یا اللہ، بے شک جسے تو جان لے وہ نامعلوم نہیں رہتا، جو تیری محبت میں آ جائے وہ بے کس نہیں ہوتا، اور جس پر تیری نگاہ کرم ہو وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ یا اللہ، بے شک جو تیری طرف بڑھے اسے نور ملتا ہے، اور جو تجھ سے وابستہ ہو وہ پناہ یافتہ ہے۔ ہاں، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنے دوستوں میں قرار دے
جن کا مقام یہ ہے کہ وہ تیری محبت کی بہت امید رکھتے ہیں۔ یا اللہ، مجھے اپنے ذکر کے ذریعے اپنے ذکر کا شوق اور ذوق دے، اور مجھے اپنے اسماء و حسنہ سے مسرور ہونے اور اپنے پاکیزہ مقام سے دلی سکون حاصل کرنے کی ہمت دے۔ میرے خدا، تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے کہ مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لے اور اپنی خوشنودی کے مقام تک پہنچا دے، کیونکہ میں نہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں اور نہ اپنے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ میرے اللہ، میں تیرا ایک کمزور و گناہ گار بندہ اور تجھی سے معافی کا طلبگار غلام ہوں، بس مجھے ان لوگوں میں نہ رکھ جن سے تو نے توجہ ہٹا لی اور جن کی بھول نے انہیں تیرے عفو سے غافل کر رکھا ہے۔ میرے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ کا ہو جاؤں، اور ہمارے دلوں کی آنکھیں جب تیری طرف نظر کریں تو انہیں نورانی بنا دے۔ میرے اللہ، مجھے ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے پکارا تو انہوں نے جواب دیا، تو نے ان پر توجہ فرمائی تو انہوں نے تیرے جلال کا نعرہ لگایا۔ ہاں، تو نے انہیں باطن میں پکارا اور انہوں نے تیرے لیے ظاہر میں عمل کیا۔ میرے اللہ، میں نے اپنے حسن زن پر نا امیدی کو مسلط نہیں کیا اور تیرے لطف و کرم کی توقع قطع نہیں ہونے دی ہے۔ میرے خدا، اگر تیرے نزدیک میری خطائیں نظر انداز کر دی گئی ہیں تو میرا جو توکل تجھ پر ہے اس کے پیش نظر میری پردہ پوشی فرما دے۔ یا اللہ، گرچہ گناہوں نے مجھے تیرے کرم کی برکتوں سے دور کر دیا ہے تو بھی یقین نے مجھے تیری عنایت و مہربانی سے آگاہ کر رکھا ہے۔ میرے اللہ، اگر میں نے خواب غفلت میں پڑھ کر تیری بارگاہ میں حاضری کی تیاری نہیں کی تو بے شک معرفت نے مجھے تیری مہربانیوں سے باخبر کر دیا ہے۔ یا اللہ، اگر تیری سخت سزا مجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہے تو بھی تیرا بہت زیادہ ثواب مجھے جنت کی سمت لے جاتا ہے۔ یا اللہ، میں بس تیرا سوالی ہوں، تیرے آگے زاری کرتا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ مجھے ایسا قرار دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہا، جس نے تیری نافرمانی نہیں کی، جو تیرا شکر ادا کرنے سے غافل نہیں ہوا، اور جس نے تیرے فرمان کو سبق نہیں سمجھا۔ میرے اللہ، مجھے اپنی روشن تر عزت کے نور تک پہنچا دے تاکہ میں تجھے پہچان لوں، تیرے غیر کو چھوڑ دوں اور تجھ سے ڈرتے ہوئے تیری جانب متوجہ رہوں۔ اے سب مرتبوں اور عزتوں کے مالک اللہ، اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت نازل فرما اور ان کی پاکیزہ آل پر۔ اے اللہ، تو میری مناجات کو قبول فرما اور میرا نام ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی تو نے کامل مغفرت فرما دی اور جن کا حساب کتاب تو نے معاف کر دیا اور جن کو بغیر حساب کتاب کے تو نے جنت میں داخل فرما دیا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔